बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। पाकिस्तान के अंदर बदकिस्मती की वजह से जो पॉलिटिकल सूरत हाल है वो दिन ब दिन कशीदा होती जा रही है और ख़ुसूसन शहबाज गिल की गिरफ़्तारी के बाद जो सूरत हाल सामने आ गई है और उसमें कल इमरान खान ने जो इंकशाफात किए कि उन पे जिस्मानी तशद्दुद के साथ साथ जिनसी तशद्दुद भी हो चुका है, ये यकीनी तौर पे पाकिस्तान के अंदर इससे हम जैसे तमाम पाकिस्तानियों के कौम के सर जो है वो शर्म से नीचे झुक गए हैं। क्योंकि आप किसी बंदे को अगर गिरफ़्तार करते हैं तो पाकिस्तानी आइन के मुताबिक, पाकिस्तानी कानून के मुताबिक आप उन पर तशद्दुद नहीं कर सकते। इवन कि पाकिस्तानी आइन के अंदर ये बिल्कुल क्लियर है कि अगर कोई भी मुल्ज़िम हो और आप उनसे कोई एविडेंस भी रिकवर करना चाहें तो उसके लिए आप उन पर तशद्दुद नहीं कर सकते। ये जितना भी मामला हुआ ये आइन की कुल्लम-कुल्ला खिलाफ वर्जी हुई है और पाकिस्तानी कवानीन को इन लोगों ने हाथ में लिया है। और फिर बदकिस्मती की बात यह है कि जहाँ पे उन पे तशद्दुद हुआ पुलिस की कस्टडी के अंदर, तो अदालत ने आईजी इस्लामाबाद को हुक्म दिया कि वो इंक्वायरी करे। अभी यहाँ पे सोचने की बात यह है कि आईजी इस्लामाबाद क्या उनके नीचे जो पुलिस थे वो इतने बाइख्तियार थे, इतने ताकतवर थे कि वो अपने मर्ज़ी से किसी बंदे पर इस हद के तशद्दुद कर सकते थे और बकौल इमरान खान साहब के उन पे जिनसी तशद्दुद तक कर सकते थे? ये तो पॉसिबल नहीं है। मतलब अगर उसने जो कुछ भी किया है तो डेफिनेटली उसमें आईजी की इजाज़त शामिल थी। अगर दूसरे लोगों के कहने पे भी हुआ है लेकिन उसमें आईजी की मर्ज़ी के बग़ैर ये चीज़ें होना नामुमकिन है। इसी वजह से मेरे ख़्याल में आईजी के ज़रिए अगर वो अदालत इंक्वायरी करते हैं तो उस पर कोई भी एतमाद नहीं करेगा और आईजी कभी भी ये पॉसिबल नहीं है कि वो अपने लोगों के ख़िलाफ़ कोई ऐसा रिपोर्ट बना कर दे कि जिसके अंदर वो ये कह दे कि इन लोगों ने वाकई ये तशद्दुद किया है और इन्होंने कानून और आइन के ख़िलाफ़ वर्जी की है। ये मुमकिन नहीं लग रहा। फिर उसके बाद इमरान खान साहब ने आज इस्लामाबाद में और मुल्क भर में एहतजाजी मुजाहिरों का ऐलान किया। तो उनके ऐलान के बाद डीसी इस्लामाबाद ने एक ट्वीट किया और उसने कहा कि इस्लामाबाद के अंदर 5 से ज़्यादा बंदों के जमा होने पर पाबंदी है। देखिए आप मुल्क को किस तरफ लेकर जा रहे हैं। एक ये जो हमारे ब्यूरोक्रेट्स हैं या जो हमारे ऑफिशियल्स हैं उनसे यही रिक्वेस्ट है कि वो अपने हल्फ की पासदारी करें क्योंकि ये कौम के मुलाजिमीन हैं और कौम के सर्वेंट हैं। मतलब ये किसी मखसूस जमात के या किसी सियासतदान के मुलाजिम नहीं है। आप अगर ये रोल प्ले करते हैं जिस तरह के से इस्लामाबाद पुलिस और ब्यूरोक्रेसी प्ले करते हैं तो मेरे ख़्याल में इससे मामलात मज़ीद कशीदा हो जाएंगे, मामलात मज़ीद ख़राब हो जाएंगे और इसी तरफ जाना नहीं चाहिए। शहबाज गिल के साथ जो कुछ हुआ मेरे ख़्याल में कोई भी इंसान का नाम इसे लूँगा कि उसमें कुछ जानवर भी है जो इन चीज़ों को सपोर्ट कर रही है, वो इंसानों के ज़मरे में नहीं आ सकते। क्योंकि जब आप इस किस्म के गैर कानूनी, गैर आईनी, गैर इंसानी एक्शन को अगर सपोर्ट करेंगे तो फिर आप इंसान नहीं हो सकता बल्कि आप हैवान हो सकते हैं क्योंकि इंसान इस किस्म की चीज़ों को कभी भी सपोर्ट नहीं कर सकते। जो बात बताई जा रही है, काफ़ी सारे सहाफ़ियों ने भी कहा कि उनके जो वीडियोस और तस्वीर हैं वो कुछ ऐसे हैं कि उसको बंदा देख भी नहीं सकता। मतलब इतने उनके जो नेक्ट मतलब बरहना करके उनके तस्वीर और वीडियो बनाए गए और ये शायद इसी वजह से बनाए गए। इसमें 2 चीज़ें हैं। एक तो ये है कि जिन लोगों ने ये बनाए हैं शायद उसके अंदर कुछ ऐसे रहमदिल लोग थे जो इमरान खान तक ये बात पहुंचाना चाह रहे थे ताकि वो इस पे एक्शन लें। दूसरा उसमें यह है कि शायद इसको एक मंसूबे के तहत बाहर पिला दिया ताकि पाकिस्तानी अवाम के अंदर खौफ पिलाया जा सके। ये दोनों चीज़ें हैं। लेकिन मेरे ख़्याल में अगर खौफ वाला अंसर था तो उससे उनका जो सोच था उसके बिल्कुल उलट रद्द अमल आया क्योंकि इन
ویڈیوز اور فوٹوز کچھ فوٹوز سوشل میڈیا پہ تحریک انصاف نے بھی ریلیز کرتی ہیں، اور آپ یقین کریں کہ اس سے خوف کے بجائے پاکستانی عوام کے اندر غم و غصے میں مزید اضافہ ہوا ہے۔ اور پہلی بار ہم دیکھ رہے ہیں کہ پی ڈی ایم کے جماعتوں کے ساتھ ساتھ جو ہمارے ادارے ہیں ان کے خلاف بھی عوام کے اندر مطلب نفرت کا اظہار کیا جا رہا ہے۔ اسی وجہ سے ہم بار بار یہی بات کہہ رہے ہیں کہ جو ہمارے ادارے ہیں وہ پاکستانی قوم کے ہیں، ان اداروں کے اندر جو لوگ کام کر رہے ہیں وہ پاکستانی قوم کے بچے ہیں۔ دیکھیے، اگر آپ معاملات، کچھ لوگ شاید ایسے ہوں گے جو معاملات اس نہج پر انہوں نے پہنچایا، اور مجھے افسوس اس لیے ہے کہ یہ ادارے بڑے مشکل سے بنے ہیں، اور یہ ادارے 75 سال کے دوران اس حد تک پہنچ گئی ہے کہ یہ اتنے مضبوط بن چکے ہیں۔ ابھی اگر قوم کے ساتھ آپ آگے لڑائی میں جائیں گے تو اس سے پورا پاکستان تباہ ہو جائے گا، اور میرے خیال میں یہ کوئی دانشمندی والا فیصلہ نہیں ہوگا۔ جس بندے نے بھی یہ کام کیا ہے، جس بندے نے یہ فیصلے کی ہے، وہ اپنے قوم اور اپنے ملک کو نقصان پہنچا رہے ہیں، اور یہ کسی صورت میں مناسب نہیں ہے۔ اس کے بعد پھر آپ دیکھ لیں گارڈین نے جو کام کیا کہ وہاں پہ جان بوجھ کر، میں تو یہی کہوں گا کہ چونکہ جس بندے نے یہ سٹوری کی ہے ان کو اسلام کے حوالے سے اور ان کو شریع قوانین کے حوالے سے کچھ آئیڈیا نہیں تھا، اور اسی وجہ سے اس نے اپنی مرضی کے انداز میں سٹوری لکھ کر پبلش کی ہے، اور اس سے یقینی طور پہ لوگوں کے دلوں کو بڑا دکھ پہنچا ہے، کیونکہ جو لوگ عمران خان کو جانتے ہیں ان کو پتہ ہے کہ عمران خان کبھی بھی اس قسم کی بات نہیں کر سکتے۔ ایک بندہ جس نے ہمیشہ اسلام کی سربلندی، اسلام فوبیا کے خلاف اور پیغمبر اسلام حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان مبارک میں گستاخی کے خلاف بحیثیت وزیر اعظم 4 سال تک جنگ لڑا ہوں، تو ان سے کوئی بندہ یہ ایکسپیکٹ کر سکتا ہے کہ وہ کبھی ملعون یہ جو سلمان رشدی ہے ان کے حق میں بات کریں گے؟ یہ ممکن ہی نہیں ہے۔ مطلب جان بوجھ کر یہ سارا کچھ کیا گیا، اور پھر مولانا فضل الرحمان جیسے سوکار جو مولوی ہیں ان کو یہ موقع دیا گیا کہ وہ اپنی طرف سے فتوے جاری کر دیا۔ حالانکہ آپ مولانا کی تاریخ کو دیکھ لیں، اور یہ جو زیادہ دور نہیں جائیں گے، ابھی جو 14 اگست کو اسلام آباد کے اندر جو ڈانس پارٹی اور مجرے ہوئے اور اس میں ان کے بیٹے اور دوسرے اراکین قومی اسمبلی موجود تھے، اور شرعی احکام کی کلم کلا دجیہ اڑائے گئی، اس کے خلاف ورزی کی گئی۔ کسی نے مولانا کی طرف سے ایک مذمتی بیان دیکھا ہے؟ کسی نے شاید نہیں دیکھا ہوگا۔ ان کی پارٹی سے کسی نے دیکھا ہے؟ کسی نے نہیں دیکھا ہوگا۔ یہ ان کی منافقت ہے۔ مولانا فضل الرحمان بہت زیادہ منافق ہے، اور جب ان کے ذاتی مفادات ہوں گے تو وہاں پہ مطلب جو کچھ بھی ہو جائے اس پہ ہمیشہ آنکھیں وہ بند کر کے آپ کو دیکھتے ہوئے نظر آئیں گے۔ آپ یہ دیکھ لیں کہ پاکستان کے اندر وفاقی شرعی عدالت نے سود کے خلاف ایک فیصلہ کیا، اور اسے مولانا فضل الرحمان کی حکومت نے جا کر سپریم کورٹ کے اندر اس کے خلاف اپیل دائر کر دی۔ آپ نے کبھی دیکھا کہ مولانا فضل الرحمان نے ان کے خلاف کوئی بیان دیا؟ یہ ان کی منافقت ہے۔ اسی وجہ سے فضل الرحمان کی اس قسم کی باتوں کو سیریس نہیں لینا چاہیے۔ پھر اسے آپ پہلے دیکھ لیں، پی ڈی ایم کے جو غلیظ قسم کے کمپین تھے، روضہ رسول پہ جو واقعہ وہاں پہ ہوا اس کو عمران خان کے ساتھ لنک کر دیا گیا، اور پھر اس وقت کتنا ایک شور مچایا گیا، اور اس فضل الرحمان اور باقی لوگوں نے ان کے خلاف فتوے جاری کر دیے، اور بعد میں پھر آپ لوگوں نے دیکھا کہ جو لوگ گرفتار ہوئے وہ مسلم لیگ نون سے تعلق رکھتے تھے۔ اسی طرح طیبہ گل کو لانچ کیا گیا، اور پھر جب ان سے ایک ٹی وی پروگرام میں پوچھا جاتا ہے کہ آپ کے ساتھ کب یہ سارا کچھ ہوا تھا کہ آپ کو 75 دن تک وزیر اعظم ہاؤس میں رکھا گیا، تو وہ کہتے تھے کہ مجھے تو ڈیٹ سے یاد نہیں، مجھے مہینہ بھی یاد نہیں، مجھے کچھ آئیڈیا ہی نہیں۔ وہ چیز بھی فلاپ ہوا، توشخانہ والا چیز بھی فلاپ ہوا۔ اسی طرح جب بول ٹی وی کے ساتھ عمران خان کے انٹرویو تھے اور اس نے کہا کہ ملک کی معیشت تباکن طرف بڑھ رہی ہے اور اس سے پاکستان کو بہت زیادہ نقصان ہوگا، پاکستان 3 حصوں میں بٹ جائے گا، وہاں پہ ان کے خلاف غداری کے فتوے جاری کیے گئے۔ پھر آپ ریسنٹلی دیکھیں کہ جو فوج کے ساتھ عمران خان کو لڑانے کی جو سازش کی گئی، وہ کتنا ایک بڑا
اور غلیظ قسم کا کمپین چلایا گیا. پھر آپ دیکھ لیں کہ جو ECP سے ان کے خلاف فیصلہ کروایا گیا. پھر آپ دیکھ لیں کہ قومی اسمبلی سے جو انہوں نے ریزائن دی تھی اس کو کس طریقے سے ایک ڈرامہ بازی کی طرح 11 استعفوں کو دوبارہ منظور کر کے جاری کیا جائے. پھر آپ 25 ستمبر والی چیز کو دیکھ لیں, یہ جو 25 مئی کو جو ان کے لوگوں پہ ایک ظلم اور زیادتی ہوئی اس کو دیکھ لیں, اس کے اندر ان کے خلاف کتنے مقدمات درج ہو گئے. پھر آپ دیکھ لیں ARY کو, عمران ریاض کو, باقی صحافیوں کو جو حق کی آواز اٹھاتے ہیں ان کے خلاف کیا کچھ نہیں ہوا. پھر ایک اور چیز آپ دیکھ لیں کہ نواز شریف کے ایک جعلی قسم کی کمپین شروع کیا گیا کہ 25 ستمبر کو آئیں گے, حالانکہ اس کے بعد پھر یہ سارے خبریں آ گئی کہ ان کو 25 ستمبر سے پہلے برطانیہ سے نکلنے کا حکم دیا گیا ہے. ابھی یہ بات ہو رہی ہے کہ ان کو UAE یا قطر کے اندر اسٹے کا بندوبست کیا جا رہا ہے, کیونکہ ان کے اگر وہ پاکستان نہیں آ سکتے, یہاں پہ صورتحال جو ان کی ابھی چینج ہوتی جا رہی ہے, تو اسی وجہ سے شہباز شریف بھی 22 اگست کو شاید وہ قطر جا رہے ہیں, اور ان کے لیے کچھ اور بھی لوگ UAE کے اندر گئے تاکہ وہاں پہ ان کے پریزیڈنٹ کے ساتھ بات کر سکے اور نواز شریف کو وہاں پہ اسٹے دے سکے. یہ ایک نئی بات ہو رہی ہے. ابھی تک مسلم لیگ نون نے تو اس کی تصدیق نہیں کی, لیکن یہ بتایا جا رہا ہے کہ ان کے لیے متحدہ عرب امارات یا قطر کے اندر ایکاموڈیشن کا بندوبست کیا جا رہا ہے, کیونکہ ان کو جب لندن سے نکالا جائے گا تو پھر ان کے لیے کوئی دوسری جگہ نہیں ہوگی. اسی وجہ سے عرب ممالک کے اندر ان کے شاید ایکاموڈیشن کا بندوبست کیا جا رہا ہے. کیونکہ آپ دیکھ لیں کہ مسلم لیگ نون کا یہ جو بیانیہ تھا وہ بھی فلاپ ہوا, اور آپ یہ بھی دیکھ لیں کہ وہاں پہ متحدہ عرب امارات اور قطر اب وہ یہ بھی دیکھ رہی ہے کہ مطلب نواز شریف کو پرس کرے اگر وہ پناہ دیں گے تو پاکستانی عوام کا جو رد عمل ہے وہ ان کے خلاف آئے گا, تو اسی وجہ سے وہ بھی تذبذب کا شکار ہے. اور یہ بتایا جا رہا ہے کہ اسی تذبذب کی وجہ سے وہاں پہ کچھ لوگ گئے اور ان سے ریکویسٹ کی, اور پھر ابھی قطر شہباز شریف جا رہے ہیں. تو ابھی تو چون کے کنفرم نہیں, لیکن یہ باتیں سامنے آ رہی ہے کہ ان کے لیے عرب ممالک کے اندر پناہ کی کوششیں کی جا رہی ہیں. لیکن جو پاکستان کے اندر پولیٹیکل صورتحال ہے وہ بہت گمبھیر ہوتا جا رہا ہے, اور اللہ تعالیٰ پاکستان کی حفاظت کرے. اور یہ PTM کی حکومت پاکستان کو تباہ کرنے کے پیچھے لگا ہوا ہے, لیکن یہ ہے کہ اسے عوام کے اندر JUI مطلب مولانا فضل الرحمان, مسلم لیگ نواز شریف, شہباز شریف, مریم نواز, آصف زرداری, بلاول بھٹو, ANP کے اسفندیار ولی, ایمل ولی, اور اس کے ساتھ ساتھ جو باقی ان کے اتحادی جماعتیں ہیں ان کے خلاف عوام میں نفرت دن بدن بڑھتا جا رہا ہے, ان چیزوں کی وجہ سے کہ وہ جس طرح تشدد پہ اتر آئے ہیں اور جس طرح پاکستان کو مہنگائی اور دوسرے چیزوں کے ذریعے تباہ کر دیا ہے. پھر اداروں کا بھی مسئلہ ہے, اداروں کو میں یہی ریکویسٹ کروں گا کہ دیکھیں آپ ان چیزوں کے بیچ میں نہ آئے, اور پھر ان کے اگر ذاتی کچھ معاملات ہیں تو میرے خیال میں ان کو بیٹھ کر ان چیزوں کو حل کرنا چاہیے. اس سے پاکستانی اداروں کو بہت زیادہ نقصان پہنچ رہا ہے, اور یہ ادارے ہمارے ہیں, قوم کے ہیں. ہمارے دل کو دکھ پہنچتا ہے جب ہم دیکھتے ہیں کہ لوگ ان کو گالیاں دیتے ہیں, ان کے خلاف باتیں کرتے ہیں, تو ڈیفینیٹلی جو پاکستانی ہیں ان کے دلوں کو دکھ پہنچے گا. اور وہ لوگ جن کے اپنے لوگ وہاں پہ ہیں, اپنے بچے وہاں پہ ہیں اور وہاں پہ قوم کی خدمت کر رہے ہیں, تو ان کے دلوں کو ڈیفینیٹلی دکھ پہنچے گا. اسی وجہ سے ان سے ریکویسٹ ہے کہ یہ معاملات افہام و تفہیم سے حل کریں, پوری طور پر الیکشن کی طرف جائے اور پاکستان کو مزید تباہ ہونے سے بچایا جائے. تھینک یو ویری مچ. ISTV پاکستان کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو دبائیں مزید ویڈیو اور اپڈیٹس کے لیے.